आपकी साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, ख्वाजा सलमान रफीक साहब, राना मशहूद साहब, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं उन्होंने अपनी पहली तकरीर में बहुत सी ऐसी बातें कहीं जिसकी वजह से, और क्योंकि ख्वाजा मोहम्मद रफीक साहब जो हैं वो क़याम पाकिस्तान के बाद जब तक वो ज़िंदा रहे तो सिवाय एक छोटे से अरसे के, जब हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब वज़ीर आज़म बने थे तो वो 11 महीने का वक्त था, वो उसमें वो अपोजिशन में नहीं थे क्योंकि उनकी पार्टी के जो सरबराह थे वो मुल्क के वज़ीर आज़म थे, लेकिन वो उस 11 महीने में भी वो अपोजिशन ही का किरदार अदा करते रहे। तो यहाँ पे जो करारदाद मंजूर हुई है, उस करारदाद को अगर आपने अमली जामा पहनाना है, उसको हकीकत बनाना है, तो फिर सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा जो साद भाई ने भी बात की है कि सबसे पहले हमें सच बोलना पड़ेगा। और सच सिर्फ इमरान खान के बारे में नहीं बोलना, अपने बारे में भी बोलना है। यहाँ पे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का जिक्र हुआ कि उनका ताल्लुक मिडिल क्लास से है, बिल्कुल है, लेकिन राना मशहूद भाई देखें कि जब आपने मिसाल देनी थी तो आपने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की मिसाल दी। काश के ये जो सामने बहुत से सियासी कारकुन बैठे हुए हैं इनमें से भी कोई मिसाल आपको मिल जाती। तो बाद में फिर आपने अपना और साद भाई का जिक्र कर दिया जो कि बिल्कुल ठीक है। और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, मैं भी उनको भी मैं मिडिल क्लास में ही शुमार करता हूं क्योंकि मैं उनको काफ़ी पुराना जानता हूं। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ मिडिल क्लास के पास नहीं है। मिडिल क्लास पाकिस्तान की अक्सरियत नहीं है। अक्सरियत जो है वो लोअर मिडिल क्लास है और गरीब तबका है। और जब आप बात करते हैं कि जनाब मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान की बानी जमात है, तो पाकिस्तान की बानी जमात ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में मिडिल क्लास की मदद से पाकिस्तान नहीं बनाया, गरीब तबके की मदद से पाकिस्तान बनाया। तो बस मैं इब्तिदा में सिर्फ इतनी ही तलख नवाई करना चाहता हूँ कि मुझे ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक साहब की बरसी में कई बार बोलने का एजाज़ हासिल है, ख्वाह वो टाउन हाल हो या अलहमरा हाल हो या ये अवारी होटल हो। यहाँ पे बहुत से चेहरे ऐसे हैं जिनको मैं कई साल से देख रहा हूँ, सियासी कारकुन हैं, तो मैं बहुत सौ को जानता भी हूँ। आप इनको काउंसलर का इलेक्शन तो लड़ा देते हैं, एमपीए की टिकट नहीं देते। और काउंसलर का इलेक्शन भी आप इसलिए लड़ाते हैं कि आपको अपनी जो ग्राउंड फोर्स है उसमें जस्टिफिकेशन की जरूरत होती है कि ये इलेक्टेड मेंबर है, देखो हमने गरीबों को भी टिकट दिया है। अब आप तो चाहते हैं, ये जो स्टेज पे बैठे हुए लोग हैं ये तो चाहते हैं कि महरूम तबका जो है वो इक़्तिदार के ईवानों में पहुंचे, ये तो चाहते हैं। लेकिन जो इनके ऊपर बैठे हुए हैं ना, वो पूछते हैं, जब टिकट आती है ना, जो पार्लिमानी बोर्ड बैठा होता है जहाँ टिकटों का फैसला होता है, ख्वाह कोई भी पार्टी हो, ख्वाह तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, पार्लिमानी बोर्ड में जब गरीब कारकुन की दरखास्त आती है टिकट के लिए, तो जो सबसे बड़ा लीडर होता है वो पता क्या पूछता है, देखो पैसे कितने ने। तो इसलिए आप उस वक्त तक, आपके लिए उस वक्त तक गरीब तबका सड़कों पे निकलकर आपके लिए जंग नहीं करेगा जब तक ये जो पंजाब असम्बली है और वो जो इस्लामाबाद में कौमी असम्बली है, जब तक वहां पे उस तबके की नुमाइंदगी नहीं होगी जो सिर्फ यहां पे बैठ के आपकी तकरीरें सुनता है। तो ख्वाजा रफीक साहब जो हैं उनका ताल्लुक भी इसी तबके से था। जो लोग उनके खानदान के पस मंजर को जानते हैं वो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान बनने से पहले ख्वाजा रफीक साहब का खानदान जो है
وہ نہ مڈل کلاس تھا نہ لوئر مڈل کلاس تھا، وہ اپر مڈل کلاس تھا۔ ان کے جو بزرگ تھے خواجہ غلام رسول صاحب، ان کے امرتسر، دلی اور بمبئی تک ان کا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ اور خواجہ رفیق صاحب جو ہیں، جب ایم اے کالج امرتسر میں پڑھتے تھے تو قائد اعظم کے حکم پر انہوں نے اس وقت جو پنجاب کا اس وقت جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا خضر حیات ٹوانا، اس کے بارے میں انہوں نے ایک موومنٹ چلائی اور اس میں وہ گرفتار ہوئے تھے۔ اور پھر جب پاکستان بن گیا تو پاکستان بننے کے بعد کیا ہوا، میرے بہت ہی محترم بھائی خواجہ سعد رفیق صاحب نے فرمایا منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ یہ بات تو درست ہے، لیکن خواجہ صاحب پہلا شب خون جو ہے وہ ایوب خان نے نہیں مارا تھا۔ پہلا شب خون مسلم لیگیوں نے مسلم لیگیوں کے خلاف مارا تھا۔ اور یہ بات میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ خواجہ محمد رفیق صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ چھوڑ کے عوامی لیگ میں کیوں شامل ہوئے تھے؟ ایک سوال ہے، اس پہ ذرا غور کریں۔ آپ یہاں پہ سیاسی کارکن بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے تو یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، ان کو پڑھیں، ان سے پوچھیں۔ اگر وہ نہیں بتا سکتے تو انہوں نے ایک چھوٹا سا کتابچہ چھاپا ہوا، اس میں پوری انفارمیشن نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب پاکستان بن گیا تو جو مسلم لیگی تھے نا، اس میں جو پہلے شریک سفر نہیں تھے، جاگیردار، جو 1946 میں ہوا کا رخ دیکھ کے مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے، تو انہوں نے پرانے مسلم لیگیوں کی ٹانگ کھینچنی شروع کر دی۔ اور پھر کیا ہوا کہ قرارداد دلی کے ذریعے بنگال کو پاکستان کا حصہ بنانے کا علمبردار حسین شہید سہروردی، اس کو پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی سے ڈی سیٹ کر دیا گیا۔ آپ کو پتا ہے ڈی سیٹ کیوں کیا حسین شہید سہروردی کو، جو کہ یونائٹڈ بنگال کا پرائم منسٹر تھا، جس نے خود قائد اعظم محمد علی جناح کو دلی میں کہا کہ ہم بنگال کو بھی پاکستان کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، اور قرارداد پیش کی اور قرارداد منظور ہوئی۔ آپ کو پتا ہے حسین شہید سہروردی کو ڈی سیٹ کیوں کیا؟ ڈی سیٹ اس لیے کیا کہ ان کا تعلق تھا کلکتہ سے۔ کلکتہ میں مسلمانوں پر حملے ہو رہے تھے، ان کا قتل عام ہو رہا تھا۔ وہ قتل ہوتے مسلمانوں کو چھوڑ کر پاکستان بھاگنے کی بجائے وہیں پہ رہ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام روکنے کی کوشش کی۔ تو 3-4 مہینے اوپر ہو گئے۔ جب 3-4 مہینے اوپر ہو گئے تو آپ کی جو یہ پاکستان میں جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی، قانون ساز اسمبلی، اس میں ایک قانون پاس کروایا گیا کہ اس اسمبلی کا جو ممبر 6 مہینے تک پاکستان واپس نہیں آئے گا وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ اور حسین شہید سہروردی صاحب واپس آئے تو آئی جی صاحب گئے ان کے پاس اور ان کو لیٹر دیا اور ان کو ملک بدر کر دیا کہ واپس چلے جاؤ انڈیا۔ وہ انڈیا گئے تو ادھر انکم ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ ان کے پیچھے لگ گیا، وہ وہاں سے پھر پاکستان واپس آ گئے۔ اور پھر کیا کیا انہوں نے 1949 میں انہوں نے عوامی لیگ بنائی۔ اس عوامی لیگ میں شیخ مجیب الرحمان بھی چلا گیا اور خواجہ محمد رفیق صاحب بھی چلے گئے۔ اور یہ جو ایک مسلم لیگی کا ایک جو سیاسی قتل کرنے کی کوشش تھی، اس نے اس عوامی لیگ کو جنم دیا جو آج بنگلہ دیش کی حکمران جماعت ہے۔ تو اگر آپ حسین شہید سہروردی کو مسلم لیگ سے نہ نکالتے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان نہ ٹوٹتا۔ تو اس لیے جب آپ کہتے ہیں جی ایوب خان نے کیا، تو ایوب خان نے تو بہت غلط کام کیے، لیکن اس کو جو ایکسکیوز ہے، اپرچونٹی ہے، حالات، اس کے لیے وہ مسلم لیگیوں نے خود پیدا کیے۔ اور خواجہ رفیق صاحب جو ہیں، جب ایوب خان نے مارشل لا لگایا 1958 میں، تو خواجہ رفیق صاحب جو ہیں انہوں نے اس کے خلاف مزاحمت کی اور کبھی بھاولپور کی جیل میں گئے، کبھی سائیوال کی جیل میں گئے، کبھی لاہور کی جیل میں بند ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر جب محترمہ فاطمہ جناح کا الیکشن آیا تو یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ خواجہ رفیق صاحب جو ہیں وہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھے، خواجہ آصف صاحب کے والد خواجہ صفدر صاحب محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھے،
اور خان عبد الغفار خان جس کو پنجاب میں لوگ غدار سمجھتے ہیں وہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھا، اور غوث بخش بزنجو جس کو پنجاب میں لوگ غدار سمجھتے ہیں وہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھا، خیر بخش مری جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ آزاد بلوچستان کا حامی ہے، وہ محترمہ فاطمہ جناح کا چیف سیکورٹی گارڈ تھا، وہ چیف سیکورٹی گارڈ تھا، اور شیخ مجیب الرحمان وہ ایسٹ پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناح کا چیف پولنگ ایجنٹ تھا۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھے۔ کون فاطمہ جناح کے ساتھ نہیں تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب فاطمہ جناح کے ساتھ نہیں تھے، کیونکہ وہ ایوب خان کی مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری تھے۔ اور پھر جب کچھ عرصے کے بعد جب الیکشن ہوا اور محترمہ فاطمہ جناح کو دھاندلی کے ذریعے شکست دے دی گئی تو ایوب خان جیت گیا، پاکستان ہار گیا۔ اب یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جن سب لوگوں کو غدار کہا گیا یہ سارے کے سارے قائد اعظم کی بہن کے ساتھ تھے، اور جو اپنے آپ کو محب وطن کہتے تھے وہ محترمہ فاطمہ جناح کو غدار کہہ رہے تھے۔ تو یہ جو غدار کی پاکستان میں کہانی ہے یہ اس کا آغاز جو ہے یہ جنرل ایوب خان نے کیا تھا، اور جنرل ایوب خان جو ہے اس کے دور میں ڈسکوالیفیکیشنز، سیاستدانوں کو نااہل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، پارٹیاں توڑنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ خواجہ صاحب کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھے۔ کون فاطمہ جناح کے ساتھ نہیں تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب فاطمہ جناح کے ساتھ نہیں تھے، کیونکہ وہ ایوب خان کی مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری تھے۔ اور پھر جب کچھ عرصے کے بعد جب الیکشن ہوا اور محترمہ فاطمہ جناح کو دھاندلی کے ذریعے شکست دے دی گئی تو ایوب خان جیت گیا، پاکستان ہار گیا۔ اب یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جن سب لوگوں کو غدار کہا گیا یہ سارے کے سارے قائد اعظم کی بہن کے ساتھ تھے، اور جو اپنے آپ کو محب وطن کہتے تھے وہ محترمہ فاطمہ جناح کو غدار کہہ رہے تھے۔ تو یہ جو غدار کی پاکستان میں کہانی ہے یہ اس کا آغاز جو ہے یہ جنرل ایوب خان نے کیا تھا، اور جنرل ایوب خان جو ہے اس کے دور میں ڈسکوالیفیکیشنز، سیاستدانوں کو نااہل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، پارٹیاں توڑنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ خواجہ صاحب کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں اس وقت ہم جو مسائل کا شکار ہیں ان مسائل کو حل کیسے کیا جائے۔ تو یہ مسائل تو اسی وقت حل ہوں گے جب آپ خواجہ رفیق صاحب جو آپ کو بتا گئے ہیں آپ اس پہ تھوڑا سا عمل درآمد کر دیں، 50% نہ کریں، 25% ہی کر دیں۔ یہاں پہ آپ نے ان کے اقوال زرعی جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں نا، تو اس میں یہ ادھر جو لکھی ہوئی ہے ایک جمہوریت کے بارے میں ان کی ایک ان کا کال لکھا ہوا ہے، اسی پہ عمل درآمد کر لیں۔ جمہوریت کی جنگ آپ اس وقت تک نہیں جیت سکتے جب تک آپ اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں لے کے آتے۔ آپ کی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے، نہ مسلم لیگ نون میں جمہوریت ہے، نہ پیپلز پارٹی میں جمہوریت ہے، نہ تحریک انصاف میں جمہوریت ہے۔ ہاں، الیکشن کمیشن کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ ایک جعلی سا الیکشن ضرور کرواتے ہیں، لیکن اس الیکشن میں بھی جو عہدیدار جو ہے، جو صدر بنتا ہے، نائب صدر بنتا ہے، صوبائی صدر بنتا ہے، جنرل سیکرٹری بنتا ہے، وہ سارے آپ پنجابی جو کہتے ہیں نا وانڈ پاندے ہو تسی، آپ صحیح آدمی کو عہدہ نہیں دیتے۔ اور اگر کوئی آدمی بہت اچھا ذہین ہو، بڑی اچھی تقریر کرنے والا ہو، بڑا پڑھا لکھا ہو، تو یہ اس کی بیچارے کی خامی بن جاتی ہے، یہ اس کی خوبی نہیں بنتی۔ تو اس لیے میں یہ عرض کروں گا معذرت کے ساتھ کہ خواجہ محمد رفیق صاحب کی برسی پہ اگر آپ نے سچ بولنا ہے تو سچ یہ ہے کہ آج پاکستان میں جمہوریت اس لیے کمزور ہے کہ آپ نے پاکستان کے جمہوری اداروں کو اور پاکستان کی سیاست کو جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی لونڈی بنا دیا ہے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے پاکستان بنایا نہ سرمایہ دار تھے نہ جاگیردار تھے، علامہ اقبال جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا
نہ سرمایہ دار تھے نہ جاگیردار تھے. تو یہ ایک لوئر مڈل کلاس اور مڈل کلاس کی لیڈرشپ جو ہے اس نے پاکستان بنا کے دیا اور پاکستان پہ قبضہ کر لیا جاگیرداروں نے, سرمایہ داروں نے اور فوجی ڈکٹیٹروں نے. تو یہ جو فوجی ڈکٹیٹر ہوتا ہے یہ جب بھی جمہوریت کا تختہ الٹتا ہے تو اس کو جو سب سے پہلے جو اس کو اتحادی ملتا ہے وہ بڑے بڑے جاگیردار ہوتے ہیں اور بڑے بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں. تو اس لیے پھر یو ٹرن آ جاتا ہے پاکستان کی سیاست میں. ہر کوئی یو ٹرن لیتا ہے. آپ کہتے ہیں صرف عمران خان یو ٹرن لیتا ہے, میں کہتا ہوں کہ آپ سارے یو ٹرن لیتے ہیں, لیکن وہ تو بہت ہی زیادہ لیتا ہے, کبھی کبھی آپ بھی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اب میں یو ٹرن کی اس کی بحث میں نہیں جاؤں گا کہ آپ نے کتنے لیے اور اس نے کتنے لیے, لیکن جو آپ نے خواجہ صاحب بات کی اس کے بارے میں وہ بات آپ نے بڑی درست کی. وہ مجھے اس لیے پتہ ہے کہ اگر آپ برا نہ منائے تو میں یہ بھی بتا دوں, یہ خواجہ سعد رفیق صاحب عمران خان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. ایک دفعہ جب سچ بولنے کے جرم میں مسلم لیگ نون نے خواجہ سعد رفیق صاحب کے خلاف ایک کارروائی کی اور ان کی رکنیت کو معطل کر دیا تو عمران خان صاحب نے فوراً ان کو آفر کی کہ آپ تحریک انصاف میں آ جائیں اور میری پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل بن جائیں. لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب نے انہوں نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ انکار کر دیا. اب یہ ادھر خواجہ عامر صاحب جو ہے یہ مجھے بڑی خشمگین نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے اس بات کا. تو اب تو سعد رفیق صاحب شکر ادا کرتے ہوں گے کہ اتنی آڈیو ویڈیو آ رہی ہیں, شکر ہے یار میں نہیں گیا. لیکن یہ بات آپ کو بتا دوں کہ خوش نہ ہوں آپ, یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یہ سب کی آئیں گی, ایک کی نہیں آئے گی, یہ سب کی آئیں گی. اس حمام میں سارے ہی ننگے ہیں, کوئی جاگیردار سرمایہ دار, یہ کلاس ہی ایسی ہے. یہ کلاس جو ہے نا یہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی, آپ کا تعلق اس کلاس سے نہیں ہے, آپ اس کلاس کے کلچر کو نہیں سمجھتے. ایک اور بھی یہاں پہ بار بار بات ہو رہی ہے, سردار یاز صادق صاحب نے بھی کہا کہ ان کے سینے میں بڑے راز ہیں. یہ بار بار آپ لوگ کہتے ہیں جی عمران خان کو لایا گیا اور جو عمران خان کو لایا اس نے پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی کی. بالکل زیادتی کی, لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ عمران خان کو کیوں لایا گیا ہے؟ جی زعیم قادری صاحب بڑی زور دی سر لایا تسی. عمران خان کو کیوں لایا گیا؟ اب میں آپ کے سامنے ایک سچائی جس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا وہ میں لے کے آتا ہوں آپ کے سامنے. عمران خان کو اس لیے لایا گیا کہ اس کو لانا نہیں تھا. یہ بات درست ہے کہ جنرل پاشا صاحب جو ہے انہوں نے 2011 سے کام شروع کیا تھا, لیکن 2018 میں عمران خان کو نہیں لانا تھا. 2018 کے الیکشن سے کچھ ہفتے پہلے ایک میٹنگ تھی. اس میٹنگ میں تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل نوید مختار صاحب اور اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض صاحب. اور اس میٹنگ میں بلایا گیا پتہ کس کو؟ شہباز شریف صاحب کو. اور شہباز شریف صاحب کو بلا کے یہ کہا گیا جی, پوچھا گیا یہ بتائیں جی کہ اگر آپ ملک کے وزیر اعظم بن جائیں تو آپ کی کیبنٹ میں کون کون ہوگا؟ انہوں نے کہا جی کیبنٹ میں وہی ہوگا جس کے بارے میں پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اور جس کے بارے میں نواز شریف صاحب بتائیں گے. انہوں نے کہا اچھا آپ کا جو وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ وہ کون ہوگا؟ انہوں نے کہا جی پارٹی فیصلہ کرے گی اور نواز شریف صاحب بتائیں گے. انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ اگر ہم آپ کو یہ کہیں کہ آپ نے ہر کام نواز شریف سے پوچھ کے نہیں کرنا تو یہ کیسا رہے گا؟ تو انہوں نے بڑے طریقے سے کہا جی کہ دیکھیں میں تو میری بڑی ایک اوپن پوزیشن ہے, میں تو اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کا حامی نہیں ہوں اور یہ میں کچھ چھپا کے تو بات کرتا نہیں, لیکن دیکھیں میری پارٹی کے لیڈر نواز شریف صاحب ہیں تو آخری فیصلہ تو وہی کریں گے اور پارٹی کرے گی. آپ مجھ سے یہ توقع نہ کریں کہ میں نواز شریف صاحب جو ہے ان کے خلاف جاؤں گا. جناب وہ بڑی لمبی میٹنگ تھی اور میٹنگ کا اختتام جو ہے وہ یہ ہوا
کہ شہباز شریف صاحب نے ان کو کہہ دیا جی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے وزیر اعظم بنائیں گے اور وزیر اعظم بننے کے لیے میں اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ دوں گا تو یہ میں آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے ایسا نہیں کرنا۔ تو سعد رفیق صاحب، میں نے آپ کو 3 نام بتا دیے، قمر جاوید باجوہ صاحب، نوید مختار صاحب، جنرل فیض صاحب۔ اب یہ 3 تو پتہ نہیں آپ کو ملیں گے نہیں ملیں گے، آپ ان سے پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے۔ شہباز شریف صاحب تو آپ کو روز ہی ملتے ہیں نا، انہوں کو پوچھ لینا۔ تو آپ جو بار بار ہر تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جو لے کے آئے وہ بڑے غلط لوگ تھے، اور بالکل غلط کیا انہوں نے، لیکن عمران خان کو پاکستان پہ مسلط کرنے کے ذمہ دار شہباز شریف صاحب بھی ہیں۔ اگر وہ انکار نہ کرتے تو وہ 2018 میں ہی وزیر اعظم بن جاتے، لیکن انہوں نے اس دور میں اورنگزیب عالمگیر اور دارا شکوہ کی جو کہانی ہے کہ بھائی کو بھائی سے لڑانے کی جو کہانی ہے، اس کو رپیٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا، بھائی کی پیٹھ میں خنجر گھونپنا مناسب نہیں سمجھا۔ لہٰذا ان کے اس عمل کی وجہ سے باجوہ صاحب مجبور ہوئے کہ عمران خان کو مسلط کیا جائے، اور پھر انہوں نے مسلط کیا، اور پھر انہوں نے گن گن کر شہباز شریف صاحب سے بھی اور آپ سے بھی انہوں نے مجبور ہوئے کہ عمران خان کو مسلط کیا جائے، اور پھر انہوں نے مسلط کیا، اور پھر انہوں نے گن گن کر شہباز شریف صاحب سے بھی اور آپ سے بھی انہوں نے بدلے لیے، اور تھوڑے سے بدلے انہوں نے خواجہ آصف صاحب سے بھی لیے۔ تو اس لیے تھوڑا سا آخر میں یہی کہوں گا کہ جمہوریت سے مایوس نہ ہو۔ آپ نے کہا کہ آپ جمہوریت سے مایوس ہیں، سردار ریاض صادق صاحب نے بھی کہا میں جمہوریت سے کافی مایوس ہوں۔ آپ جمہوریت سے مایوس نہ ہوں، اس لیے کہ جمہوریت تو آئی نہیں، پہلے آپ جمہوریت پارٹی میں لائیں، پھر جمہوریت اسمبلی میں آئے گی، پھر مایوس ہوں۔ ابھی آپ جس طریقے سے آپ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی والوں نے استعفے دیے ہوئے ہیں، تو آپ کہتے ہیں جی وہ استعفے ٹھیک نہیں دیے، بھائی استعفے تو دیے ہیں نا، استعفے قبول کرو، استعفے قبول کر کے ان کے حلقوں میں بائی الیکشن کراؤ۔ بائی الیکشن جب ہو تو اس میں آپ حصہ ہی نہ لیں، کیونکہ انہوں نے خود الیکشن لڑنا ہے، پھر انہوں نے استعفیٰ دے دینا ہے، پھر الیکشن لڑنا ہے، پھر استعفیٰ دے دینا ہے۔ تو ان کو الیکشن لڑنے دو، بار بار استعفے دینے دو، آپ اپنا کام کیے جائیں، لیکن آپ غیر آئینی کام تو نہ کریں۔ میرا یہ خیال ہے، میری ناقص رائے میں، کہ جو قومی اسمبلی سے استعفے دیے گئے ہیں ان کو قبول کرنا چاہیے۔ استعفے قبول نہ کر کے آپ اپنی کمزوری دنیا پر آشکار کر رہے ہیں، اور پرویز الہی پنجاب کا چیف منسٹر ہے، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، گورنر صاحب جو ہیں ان کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر جو ہے اس کو آپ ڈی نوٹیفائی کریں، اس لیے عدالت نے اس کو نوٹیفیکیشن کو کینسل کر دیا ہے۔ اور پرویز الہی صاحب کو بھی چاہیے کہ اگر آپ کو گورنر نے کہا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، تو بھائی جان اگر آپ کے پاس اکثریت ہے تو اعتماد کا ووٹ لیں، تو آپ اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو وہ آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دیتے ہیں، دونوں ہی غلط کام کر رہے ہیں آپ۔ اور جب دونوں سائیڈ سے غلط کام ہوگا تو پھر جو ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں شب خون۔ تو اس شب خون میں پھر آپ بھی تو برابر کے ذمہ دار ہیں نا، آپ یہ کام نہ کیا کریں۔ آپ پارٹی میں جمہوریت لائیں، صحیح لوگوں کو اسمبلیوں میں لے کے آئیں، تو یہ کام نہیں ہوگا کہ پھر لوٹوں کے پیچھے پھرتے ہیں آپ، اور لوٹوں کو سیٹ دے دیتے ہیں آپ اپنی، اور اپنی پارٹی کے لوائل کارکنوں کو کہتے ہیں کہ ان لوٹوں کو ووٹ دو، لوٹوں کو جتاؤ، کیونکہ انہوں نے